हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में, जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और नहायत शुक्रगुजार हैं खुदा के, जिसने हमें जिंदगी और जिंदगी की सांसें बख्शी और हमारी जिंदगी में बड़ा खूबसूरत और कीमती वक्त बख्शा कि हम कुछ वक्त खुदा के हजूर गुजार सकें और खुदा के कलाम की बातें जो हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग हैं, जो हमें इस दुनिया में, इस मुआशरे में हमने कैसे लाइफ गुजारनी है, हमें तरबियत देती हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीजों, आज का हमारा जो नया मौजू है, आज का जो हमारा नया टॉपिक है, वो है कलीसिया में हकीकी इबादत के फायदे। कलीसिया में हकीकी इबादत के फायदे। मेरे अजीजों, जब हम कलीसियाई इबादत का तज़किरा या जिक्र करते हैं तो आजकल बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि चर्च में जाने की क्या जरूरत है, गिरजाघर में जाने की क्या जरूरत है, वहां पर हमने क्या लेने जाना है, या कलीसियाई रफाकत हमने क्यों रखनी है, हम अपने अपने घरों में ही इबादत कर लेते हैं। मगर मेरे अजीजों, घर पर अपनी खानदानी इबादत करना हर रोज बहुत जरूरी और बाबरकत एक अमल है, जिससे आप खानदानी इबादत करने के वसीला से अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए खुदा से अजीम बरकत हासिल करते हैं और अपने बेटों को, बेटियों को खुदा के कलाम से रोशनास करते हैं। और मेरे अजीजों, मगर हफ्ते में एक दिन कलीसिया के साथ मिलकर हकीकी इबादत करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो रबना यीशु अल मसीह जब अपनी हयात तैयबा में जमीनी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे थे तो मेरे अजीजों, वो इबादत खाना में जाकर इबादत करते थे। वो अपने माँ और बाप के साथ मिलकर इबादत खाना में जाते और वहां पर खुदा के हजूर इबादत में वक्त गुजारते थे। मेरे अजीजों, जब हम चारों अनाजील का मुतालिया करते हैं तो मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका मुतालिया करते हैं तो वहां पर लफ्ज में इबादत जो है वो 9 मरतबा मिलता है। और इसी तरह जब हम मुकद्दस मरकज की रसूल की अंजील अरबा का मुतालिया करते हैं तो इसी लफ्ज का जिक्र हमें 12 मरतबा मिलता है। जब हम मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजीली बयान का मुतालिया करते हैं तो इसी लफ्ज का इबादत यानी कि इबादत खाना, इसका जिक्र हमें 20 मरतबा मिलता है। और इसी तरह जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील अरबा का मुतालिया करते हैं तो उसके अंदर इसी लफ्ज का, इबादत का, सेनिगोग का, इबादत खाने का, वर्शिप का लफ्ज जो है वो हमें 5 मरतबा मिलता है। इसी तरह टोटल चारों अनाजील के अंदर रबना यीशु अल मसीह की जमीनी जिंदगी के दौरान जब हम उनकी हयात तैयबा का मुतालिया करते हैं अंजील अरबा के अंदर, तो इबादत जो है या इबादत खाना जो है इसका जिक्र हमें टोटल 46 मरतबा मिलता है। इसका मतलब है कि रबाना यीशु अल मसीह जब अपनी हयात तैयबा में थे तो वो कभी भी सब्बत के दिन को नहीं भूलते थे। यानी कि हफ्ते के बाद जो सब्बत का दिन होता था जिसमें रबाना यीशु अल मसीह अपने माँ बाप के साथ इबादत खाने में इबादत करने के लिए जाते थे और वहां पर लोगों को तालीम देते थे। इसका मतलब है कि कलीसियाई इबादत खाने जो हैं, कलीसियाई जो गिरजाघर हैं, वहां से हमें तालीमात हासिल होती हैं कलाम मुकद्दस की। और इसी तरह मेरे अजीजों,
عبادت خانے میں ربنا یسوع المسیح عبادت کرنے کا عمل ہمیں عملی طور پر ہمیں بھی انہوں نے درس دیا ہے کہ جیسے وہ عبادت خانہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتے تھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتے تھے، اور ہمیں بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم بھی سبت کے دن کو پاک ماننا۔ میرے ساتھ ایک آیت مبارکہ مل کر تلاوت کریں۔ میرے عزیزو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ربنا یسوع المسیح بھی عبادت کرنے کے لیے اپنی زمینی زندگی میں عبادت خانہ میں یا عبادت کی جگہ جایا کرتے تھے؟ میرے ساتھ مل کر ایک آیت مبارکہ نکالیں۔ مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اربع، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 21 اور 22، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، پھر وہ کفر نحوم میں داخل ہوئے، پھر وہ کفر نحوم میں داخل ہوئے اور فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان فقیوں کی طرح نہیں بلکہ سب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ سو میرے عزیزو، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ربنا یسوع المسیح جو تھے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زمینی زندگی میں، انہوں نے کبھی بھی سبت کے دن کی عبادت کو مس نہیں کیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ربنا یسوع المسیح علم شریعت سے بخوبی واقف تھے، اور وہ کبھی بھی سبت کے دن کو مس نہیں کرتے تھے، اور ان کو یاد تھا کہ احکامات 10 کے اندر یہ بات درج ہے۔ خروج کی کتاب 20 باب اور اس کی آیت مبارکہ 8، یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا، سبت کے دن کو پاک ماننا۔ اور پھر اسی طرح استثنا کی کتاب اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 12، وہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خداوند خدا کا ایک الہی حکم ہے، اور احکامات 10 میں سے یہ ایک خاص حکم ہے ہمارے لیے۔ اور ربنا یسوع المسیح علم شریعت سے بخوبی واقف تھے میرے عزیزو۔ اور پھر ربنا یسوع المسیح نے اپنی زمینی زندگی میں سبت کے دن اپنے باپ کے حکم کے مطابق عبادت کرنے کے لیے عبادت خانہ میں جایا کرتے تھے، اور وہ باقاعدہ شریعت پر عمل کرتے تھے، بلکہ ایک جگہ پر انہوں نے اپنے منہ مبارک سے فرمایا، مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 17، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ربنا یسوع المسیح علم شریعت کا بڑا احترام کرتے تھے، اور اپنے باپ کا حکم جو ہے اس کو فرما برداری کے ساتھ مانتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ہم اپنے آسمانی باپ کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میرے عزیزو، جب ہم مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 13 باب اور اس کی آیت مبارکہ 54 کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور اپنے وطن میں آ کر، جہاں پہ اس نے بچپن گزارا، جہاں پہ اس کے ماں اور باپ اپنے آباء و اجداد سے رہائش پذیر تھے، وہاں پر لکھا ہوا ہے وہ اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو تعلیم دینے لگا، کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آ گئے۔ سو میرے عزیزو، ربنا یسوع المسیح اپنے مقامی چرچ میں، اپنی مقامی کلیسیا میں، فیلوشپ کے لیے عبادت خانہ میں کلیسیائی رفاقت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور پھر جب وہ خدمت کے لیے دوسری جگہوں پہ جاتے تو جیسے سبت کا دن آتا تو سبت کے دن وہ اپنے باپ کے حکم کے مطابق
اور علم شریعت کی تعلیمات کے مطابق وہ اپنے باپ کے حضور سینیگوگ عبادت خانہ کے اندر وقت گزارتے اور عبادت کرتے۔ میرے عزیزو، ربنا یسوع المسیح اپنی زمینی زندگی میں اس وقت کے عبادت خانوں میں آسمان کی خوشخبری کی منادی کرتے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت، ورشپ، پرستش اور دعا میں وقت گزارتے تھے۔ مقدس مرکز رسول کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 39، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ اور اسی طرح جب ہم مقدس متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں، اس کا پہلا 9 باب اور اس کی آیت مبارکہ 35، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور ربنا یسوع المسیح سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا، گاؤں میں جا کر، شہر میں جا کر، اور ان کے عبادت خانوں میں جا کر جہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے، لوگ کلیسیائی رفاقت رکھتے تھے، اور میرے عزیزو، اور ان کے عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا تھا۔ میرے عزیزو، کلیسیائی رفاقت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کلیسیائی رفاقت سے آپ اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ جب عبادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ دین مسیحت کی، کلام مقدس کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کلیسیا کا پاسبان واقعی کلیسیا کی خبرگیری کرنے والا ہو، جو بغیر لالچ کے، جو بغیر کسی لالچ کے خدا کی خدمت کرنے والا ہو، باقاعدہ بائبل مقدس کا علم رکھنے والا ہو، تاکہ کلیسیائی طور پر وہ لوگوں کی روحانی نشو و نما کے لیے ان کو کلام مقدس کی تعلیمات دے سکے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ اگر ربنا یسوع المسیح سبت کا دن کو احترام کے ساتھ کلیسیائی طور پر مناتے تھے، عبادت میں وقت گزارتے تھے اور عبادت خانوں میں جا کر عبادت کرتے تھے، تو ہمیں بھی آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی زمینی زندگی میں اپنے گھروں میں ہر روز اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کریں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی برکت بات ہے، اور آپ کے بچے اس سے دین مسیحت کی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے روحانی نشو و نما حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 7ویں دن یعنی کہ ہفتے کے بعد سبت کے دن کلیسیائی رفاقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، فیلوشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کے بچے دین مسیحت کے مذہب کی تعلیمات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور کلیسیائی انتظامات میں اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بھی انوالو کریں، تاکہ آپ کے بچے دین مسیحت کے علم کو حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکے۔ میرے عزیزو، میں یہاں پر آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، ایک صحائف میں سے آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58 باب یعنی 58 چیپٹر اور اس کی آیت مبارکہ 13، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا، اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب خداوند خدا میں تو مسرور ہوگا، تب تو خداوند خدا میں مسرور ہوگا، خوش ہوگا، اس کی برکات سے لطف اندوز ہوگا،
اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند خدا ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ سبت کے دن کو اپنے دنیاوی کام کاج کو روک دیتے ہیں، اپنے کام کاج کو پرائورٹی نہیں دیتے، آپ سارا دن کلیسیائی عبادت میں وقت گزارتے ہیں یا اس کے بعد اپنے خاندان میں ایک عبادتی ماحول اپنے خاندان کے اندر رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو اس کی بہت برکات ہیں۔ خداوند آپ کو آسمانی برکات سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ کے روٹی میں برکت، آپ کے روپے میں برکت، آپ کے گھر کے چگر پاکشتوں کا پیرا، اور آپ کی درمیان میں سے بیماریاں جاتی رہیں گی۔ سو میرے عزیزو، میں آج آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے گڈ نیوز لے کر آیا ہوں۔ آپ کا اور میرا اور پورے جہان کا منجی عالم، جس نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں ایک پیٹرن دیا، ہمیں ایک نمونہ دیا کہ اس نے کبھی بھی سبت کے دن کو ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں گزارا تھا، بلکہ سبت کے دن وہ عبادت خانوں میں جا کر انجیل کی خوشخبری کی منادی کرتا، ان کو تعلیم دیتا اور اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے آسمانی باپ کے حکم کی فرما برداری کرتا۔ سو میرے عزیزو، اس سے پہلے اگر آپ نے ربنا یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، میں آج آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، نئی